अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, हम सूरत कहफ पढ़ रहे हैं और हमने इसमें अस्हाबे कहफ के बारे में पढ़ा। अभी तक आयत नंबर जो है 33 तक हमने सबक मुकम्मल किया था और इसमें कतबे वाले यानी उनके बारे में हमने पढ़ा, अस्हाबे कहफ के बारे में। तो अब यहाँ दूसरा मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें मेरे ख्याल है 3 या 4 3 है मेरे ख्याल है या 4 हैं शायद। तो इसमें हम वाक़या पढ़ेंगे और उनसे सीखेंगे। तो हमने अस्हाबे कहफ के बारे में पढ़ा। अब यहाँ दूसरा था वाक़या, तो वो फिर मैंने पीछे थोड़ा ही मसलन एक ही मुकम्मल किया, तो दूसरा आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल करेंगे। दूसरा वाक़या आयत नंबर 33 तक हमने पढ़ा था। आज हमारा आयत नंबर 34 हमारा सबक है। अगर आपको कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें। तो वैसे तो मैं जैसे हर बार कहती हूँ कि आप खुद इसका तर्जमा पढ़ें। जो मैं आपको आयतें हाईलाइट करवा रही हूँ ना, आप खुद इसका तर्जमा पढ़ें, खुद सर्च करें, फिर आपको सही पता चल जाएगा कि कहाँ गलती है। और जो लोग मेरे रेगुलर सुनने वाले हैं, जो रेगुलर सुन रहे हैं इसको, और वो खुद भी कुरान पढ़ें और ख़ुद भी तर्जमे से पढ़ें, ठीक है। तो चलें आज शुरू करते हैं आयत नंबर 34 से। आउज़ुबिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकाना लहू समाराहु फ़क़ाला लिसहबिही वहुवा युहाविरुहु आना अक्सर मिनका मालन। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं इसमें कि आयत नंबर हमारी थी 34, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको खूब फल मिलते रहते हैं। एक दिन जब वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था तो कहने लगा, मालो दौलत में भी मैं तुमसे ज़्यादा हूँ और जमात के लिहाज से भी मैं तुमसे ज़्यादा कवी हूँ। यानी मैं ये आयत नंबर 34 का तर्जमा मैंने आपको सुनाया है। पीछे मैं आपको आयत नंबर 32 से शुरू कर लेते हैं हम लोग, फिर आपको समझ आ जाएगी कि दूसरा वाक़या किस तरह था। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से इन 2 शख्सों का हाल बयान कीजिए जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग अता किए थे। ये आप वाक़या जो है गौर से सुनिएगा और आपसे दरख्वास्त है कि ये खुद भी पढ़ें, फिर आपको सही पता चल जाएगा। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, तो ये आप वाक़या गौर से सुनिएगा। ये हमारे दुनियावी मामला से इसका बड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपको समझ आ जाएगी। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से उन 2 शख्सों का हाल बयान कीजिए जिनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग अता किए। उन 2 बागों के चारों तरफ हमने खजूरों के दरख्त लगा दिए और इनके दरमियान में से हमने एक खेती पैदा की। दोनों बाग खूब फल लाए थे, फल की पैदावार में किसी किस्म की कमी नहीं थी हुई और हमने इन बागों में नहरें भी जारी कर दी थीं। इसको खूब फल मिलते रहते थे। एक दिन जब वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था तो कहने लगा, मैं तो मालो दौलत में भी तुमसे ज़्यादा हूँ और जमात के लिहाज से भी मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है। यानी गुरूर और तकब्बर के इस आलम में वो अपने नफ्स पर जुल्म करता हुआ एक दिन अपने बाग में दाखिल हुआ और कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये बाग कभी तबाह होगा और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी भी कायम होगी, और अगर बिलफ़र्ज़ क़यामत कायम हो भी जाती है तो मैं अपने रब की तरफ लौटाया जाऊँ तो मैं ज़रूर वहाँ से इससे बेहतर जगह पाऊँगा।
اس دوست کا اس سے جو گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے موضوع کر کے ایک انسان بنایا؟ برخلاف تیرا یہ جو عقیدہ ہے اور یہ میرا مثلا کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اگر تم نے مجھے مال و دولت کے لحاظ سے اپنے سے کمتر دیکھا ہے تو جب تو اپنے باغ میں داخل ہو تو نے اس طرح کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ملتا ہے، کسی میں کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، ہو سکتا ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر کوئی نعمت عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت نازل ہو تو پھر وہ چٹیل میدان کی طرح ہو جائے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ سَوَّيْكَ رَجُلٌ سوکا راجلن۔ میں آپ کو یہ بار بار آیت اس لیے پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ہمارے دنیاوی معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن نہ ہو واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا ولولا اذا دخلت جنت قالت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل من کا مالا و والدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس میں یہ جو واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر کوئی نعمت عطا فرمائے اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت نازل ہو پھر وہ چٹیل میدان ہو جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں اتنی گہرائی میں اتر جائے تو پھر اسے کسی طرح حاصل نہ کر سکے، الغرض عذاب الہی نے اس کے میوے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ اس مال پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا حسرت سے اپنے ہاتھ ملنے لگا، باغ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے چھتریوں کے بل گرا پڑا تھا اور وہ اسے دیکھ کر ندامت کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا، اوہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا میں نے۔ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں جو اس کی مدد کر سکتی اور نہ وہ اس سے بدلہ ہی لے سکتا تھا، یہاں تک کہ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت تو بس اللہ کے لیے ہے جو حق پر ہے، ثواب دینے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور صلہ دینے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، ثواب دینے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور صلہ دینے کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَیْرُ ثَوَابًا وَخَیْرُ عُقْبًا۔ اس سے کیا سبق سیکھا میں نے؟ یہ بڑے آپ کو یعنی کہ آرام سے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یعنی گزشتہ آیت میں ہم نے دو لوگوں کا ذکر پڑھا، ایک وہ تھا جو صبح شام اللہ کو یاد کرتا تھا، اس کی رضا کا متلاشی رہتا تھا، دوسرا وہ تھا جو اللہ کی یاد سے غافل رہتا تھا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی سے یعنی حد سے گزر گیا تھا۔ تو ان آیات میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس پر بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اسی پر ایمان لائیں۔ دوسری جماعت کے لوگ دنیا کی فراوانی جو انہیں حاصل ہے وہ اس پر فخر کرتے تھے، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایک جماعت اللہ پرست ہے اور دوسری جماعت کیا ہے؟ مادہ پرست ہے۔
جو دو آدمیوں کا حال آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کو مثلا یہ جو مادہ پرست ہے، ان میں سے ایک شخص اللہ نے اس کو انگوروں کے باغات دیے اور کھجوروں کے درخت وغیرہ اس کی آڑ میں لگا دیے، نہریں، یعنی ہر طرح سے اس کے پاس فراوانی تھی، پھلوں کی ہر طرح سے فراوانی تھی، لیکن وہ اپنے سے کم تر بندوں کو کہتا میرے پاس یہ ہے، یعنی وہ اپنی بڑائی بیان کرتا رہتا ہر طرح۔ تو دوسرا بندہ کہتا ہے کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے جس نے یہ سب کچھ دیا اور تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے؟ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، مٹی کی بنی چیزیں کھاتے ہو اور مٹی میں ہی چلے جانا ہے، تو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ کہتا ہے میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی قائم ہوگی، اور اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی جاتی ہے تو میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میں ضرور اسے وہاں بہتر جگہ پاؤں گا۔ اوہ یا اللہ، یعنی ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنے باغ پر بھروسہ کرنے سے، اپنے ساتھی کو حقیر سمجھنے اور قیامت کا انکار کرنے اور خوش فہمی اور خام خیالیوں کی بنیاد پر آخرت میں بہتر درجہ پانے کا کتنا عمدہ نقشہ اس نے کھینچا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مادہ پرستی، فخر، گھمنڈ، غریبوں کو حقیر جاننا، قیامت سے انکار کرنا اور توحید یعنی کہ توحید پر عمل نہ کرنا اور خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی سخت اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ جو میں بات آپ کو حقیقت میں سمجھانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے سے کسی کو کمتر نہ جانے، کسی کو حقیر نہ جانے، کبھی بھی گھمنڈ نہ کریں، فخر نہ کریں، کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، ہر وقت اللہ سے ڈریں۔ تو پھر اس کا دوست جو ہے وہ جو اس سے گفتگو کر رہا تھا تو اس نے کہا وہی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، تو پھر تمہیں خوبصورت شکل بھی دی ہے، اچھا جسم دیا ہے، تمہیں مال و دولت دی ہے، بجائے اس کے کہ تم شکر ادا کرتے تو تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ جو ہے وہ ایک دم چٹیل میدان بنا دیا، چل بھائی، تو وہ دیکھ کر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ پھر اس طرح اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بھی کوئی مددگار نہیں پائے گا، کہ کوئی کسی کی بات بگڑ جائے اللہ کے سوا کوئی سوارنے والا نہیں ہے، کوئی بیمار ہو جائے اللہ کے سوا کوئی تندرستی دینے والا نہیں ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اگر کوئی بے گھر ہے اللہ کے سوا کوئی گھر دینے والا نہیں ہے۔ میں نے جو اس قصے سے نتائج برآمد کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ باغوں کا اگنا اور ان میں پھل پھول لانا یہ سب اللہ کے کام ہے۔ سورۃ انعام میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 142 میں، وہاں آپ دیکھیے گا، یہ دوسرا قصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، ٹھیک ہے، اس سے جو میں نے سبق سیکھا اور جو میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ خدا را اپنے مال و اسباب پر مت اترائیں، غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سورت پیچھے رات میں بھی پڑھا، سورۃ انعام میں بھی اس کے بارے میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی، ہم نے اسے بادل سے برسایا، پھر زمین سے اگنے والی چیز اس کے ساتھ مل گئی اور وہ پھر خوب پھل پھول لائی، تو پھر جب وہ پھل پھول لائی اور پھر ایسی ہوا اڑتی پھری، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 46، اس کا ترجمہ آپ غور سے سنیے گا، غور سے، یہ آپ یقین کریں دل کو ہلا دینے والا ترجمہ ہے اس کا، سنیے گا ذرا۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں، مال اور بیٹے دنیا کی زیب و زندگی
یعنی زندگی کی زیب و زینت ہیں، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور نیک توقعات کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیک اعمال کا یہ صلہ اس دن ملے گا جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، اور جس دن زمین آپ کو ایک چٹیل میدان کی طرح نظر آئے گی، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً صغیرتاً ولا کبیرتاً، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے رب کے سامنے سفت بسفت پیش کیے جائیں گے۔ پھر ہم ان سے کہیں گے، آج تمہارے پاس اس طرح پیدا ہو کر آ گئے ہیں جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، تو تم انکار کر رہے تھے آج کے دن کا، یعنی قیامت کا۔ بلکہ تمہارا تو یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو ہیں وہ کوئی وقت ہی مقرر نہیں ہے کہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہارا دعویٰ تھا نا کہ ہم کیسے قیامت کے دن جو ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اب تم دیکھ لو کہ یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا اعمال نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے گناہ گار لوگ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوگا، اس کو دیکھ کر اس کی سزا سے ڈر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے، ہائے افسوس، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کو گن گن کر محفوظ کر لیا ہے۔ الغرض ہم عمل جو انہوں نے کیے ہیں وہ ان سب کو اس میں موجود پائیں گے، اور اے رسول، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ اس کے اعمال کے مطابق ہی اسے بدلہ دے گا۔ یہ آیت نمبر 49 تک میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنایا۔ یقیناً میری طرح آپ کا بھی دل دہل گیا ہوگا یہ پڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میرا دل کرے میں یہ دوبارہ آیت کا ترجمہ پڑھوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے گناہ گاروں کو، جو لوگ اس میں لکھا ہوگا اس کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے، ہائے افسوس، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کو گن گن کر محفوظ کر لیا ہے۔ جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے وہ اس میں موجود پائیں گے، اور اے رسول، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اس کے عمل کے مطابق ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی یہاں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ پرستی کی مذمت کی ہے، خوب۔ یہ جو ساز و سامان ہم کہتے ہیں نا، میرے بیٹے ہیں اور میرا مال ہے اور ہم اس پر اتراتے پھرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ زندگی جو ہے یہ اس کی زیب و زینت ہے، مال اور بیٹے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ ذرا کہ امیجن کریں کہ ہم لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہو، بیٹے ہو تو ہم اتراتے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، تم نے جو اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجا ہے نا وہی تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میرا نہیں خیال کہ اب تک جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اس سے بھی کوئی اور اچھی مثال ہوگی، سب سے مجھے لگتا ہے آگے ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں، لیکن جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے ابھی تک اس سے بڑھ کر مثال میں نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے مثال دیا کہ جن کے پاس بیٹے اور مال ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں، اس کے پیچھے لگ کر اپنا نامہ اعمال خراب نہ کریں۔ اس اولاد کے پیچھے آپ اپنا نامہ اعمال خراب کر رہے ہیں، جب ہم زندہ ہیں تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، تو وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی ہم زندہ ہیں تو وہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہم امید کرتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ بعد میں کیسے ہیں، لیکن زندہ ہیں تو یہ دل میں تو خیال آتا ہے نا کہ ابھی ہم زندہ ہیں تو یہ بات کا عمل نہیں کریں، کیا جب ہم مر جائیں گے تو پھر یہ عمل کریں گے؟ ہم ہم کیا یہ عمل کریں گے؟ پھر بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
انہیں سیدھے راستے پر چلائے اور انہیں صحیح کرے. پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ہم تو پریشان رہ کے مر گئے نا. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے نا ایسا؟ ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کر، جب یہ ہماری بات نہیں مانتے. تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں، ان کے پیچھے لگ کر اپنا مال نامہ خراب نہ کریں. تم جو کما کے لائے ہو اس کے مطابق ہی تمہیں اجر دیا جائے گا. دنیا کی زندگی میں مال اور ثواب کا فراوانی ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کر جب انسان وہ جو ہے، جیسے ہم نے وہ باغ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیسے اتراتا پھرتا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر دیا. تو اس میں آپ کو بتاؤں، ذرا سا بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہ کریں. یہ ظلم و ستم کرنا ہمارے نامہ اعمال کو، اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتا ہے. اعمال کی بربادی کا نقشہ کھینچتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے، یہ ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 266 ہے، شاید 266 ہی ہے. تو اس میں نامہ اعمال کی جو بربادی کا نقشہ کھینچا ہے نا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ایمان والو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں کا باغ ہو جس میں نہریں ہوں، پھل ہو، اور پھر اسے بڑھاپا آ گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو ایسی حالت میں جو ہے وہ ایک آگ کا بگولا آئے اور اس کو باغ کو جلا دے. تم یہ یقیناً پسند نہیں کرو گے. تو اپنے اعمال جو تمہارے ہیں وہ اسی طرح قیامت کے دن ضائع ہو جائیں، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ ہم غور و فکر کریں، اپنی آخرت سنواریں، اپنے نامہ اعمال صحیح کریں. اس کے بارے میں ہم نے سورۃ نحل اور سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں عمل والا بنا دے. یا اللہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما، اور ہماری زندگی جو ہے وہ ایمان پر ہم اپنی زندگی گزاریں. اور میرے مولا جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر ہی موت ہے، کلمہ شہادت ہماری زبان پر ہو. مولا مالک ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرمانا. وقول قولی ھذا استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.